हूँ कि शायद आपको वक्त नहीं मिला, लेकिन वक्त यहाँ तकरीर करने की बात इसलिए अहमियत की हामिल नहीं है। दोस्तों के मकासद अजीम होते हैं। अगर जिस साथी ने तकरीर नहीं की तो आज वो इस बात पे जरूर खुश होगा कि उसके मकासद, उनके मकासद के उसूल के लिए आप सारे मुत्तीद और मुनज़्ज़िम हैं। कोई किसी साथी ने कहा कि यहाँ कोई हमारे दरमियान, मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ, हम दोस्त हैं, हम जमहूरी रवैये रखने वाले लोग हैं, हमारे नजदीक कोई इख्तिलाफ नहीं, हम मुत्तीद हैं, हम मुनज़्ज़िम हैं। मैं उन तमाम अहबाब का, सिविल सोसाइटी का, वकला का, ताजरान का, एक्शन कमेटी के दोस्तों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज हमारे पिंडाल में आकर हमारे साथ यकजहती का मुजाहरा किया। और इसके साथ साथ जुमला पार्टी हेड्स का जो यहाँ आए, जो नहीं आ सके, पता नहीं किस मसलियत के बुनियाद पे वो नहीं आ सके, मैं किसी बहस में नहीं जाता। दोस्तों ने कहा कि उनका काम है कि असेंबली के अंदर हमारे इन मामलात पे आवाज बुलंद करें। मुझे यकीन है कि जो यहाँ आए वो आपके साथ खड़े होंगे, और अगर नहीं खड़े होंगे तो डेढ़ साल के बाद इलेक्शन आ रहे हैं। और जब हमने ये बात कही कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से बालातर होकर, हम तमाम नजरियात से बालातर होकर, हमने तमाम झंडों को एक साइड पे रखकर बल्दियाती नुमाइंदों का ये पार्टी है, इन्हीं को लेकर आगे बढ़ेंगे। वरना 26 के इलेक्शन में जो हमारे साथ खड़ा नहीं है, अगर मेंबरान बल्दियाती नुमाइंदगान इस गैरत का मुजाहरा करेंगे तो फिर यकीन जानिए आप ओपी है इनके गलियों में, आप ओपी है इनके बाजारों में, आप ही जाके कंपेयर करते हैं इनके लिए और इनको बड़े ईवानों में भेजते हैं। अगर ये हमारे साथ खड़े नहीं रहेंगे तो ये मेरे साथ खड़े होकर कलमा पढ़कर आप ये वादा करें कि आप इनके साथ रहेंगे। सारे खड़े होकर कहें कि आप इन असेंबली मेंबरान के साथ रहेंगे। अगर जो हमारे साथ खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े होंगे, जो हमारे साथ नहीं रहेगा तो रब्बुल इज्जत की कसम खा के कहता हूँ कि हम उनके साथ नहीं। सबसे पहला आदमी होगा मेरी पार्टी का शाह गुलाम कादर साहब सदर है। अगर वो मेरे लिए नहीं खड़े होंगे तो मैं किसी तौर पे भी उनके साथ खड़ा नहीं रहूंगा, चाहे कुछ भी। अब इसके बाद बल्दियाती नुमाइंदगान आपसे गुजारिश करूंगा, छोटी छोटी बातें हो जाती है दोस्तों के दरमियान, आप खुदारा अपने अंदर इताअत और इत्तेफाक पैदा करें। आप, मैं सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए अगर आप उठेंगे तो फिर मकासद हल नहीं होंगे। मेरे किसी साथी ने कहा कि हम किसी की खुशामद या स्टेज से नहीं करने आए, हम अपने हकूक मांगने आए हुए। जिसने हमारे साथ खड़ा रहा हम उसको सलूट भी करते हैं, उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं, लेकिन खुशामद किसी की नहीं होगी। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे वो सरबराह है, एमएलए है, हम उसकी खुशामद नहीं करेंगे। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इत्तेफाक और इत्तेफाक रखें। और जो बात मैंने कही, आज से हमारी कोई जमात नहीं है, हमारी जमात बल्दियाती नुमाइंदगान है। बाकी दोस्तों ने बहुत बातें की, जो मुसद्दा हमारा था, मैं हैरान हूं। कल कुछ बुजुर्गों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरे लिए मोहतरम है। मैंने हर जगह कहा कि वो बड़े ईवान के मेंबर हैं, उन्हें अपना बड़ापन का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ पे मबनी थी, कतई ऐसी बात नहीं हुई। मेरे साथ मैं चूंकि फोकल पर्सन होने की हैसियत से इस पूरी तहरीक को लीड कर रहा हूं। अगर बंद कमरे में उन्होंने किसी के साथ बात की हो तो वो जानते होंगे, या वो बंद कमरे वाला आदमी जानता होगा। मेरे साथ कोई बात, इसलिए कि जो बात कही गई कि 30 जनवरी को काबीना ने अप्रूवल दे दी, जनाबे वाला उस अप्रूवल के बाद क्या आपके लिए मुनासिब नहीं था कि आप हमारे साथ ये बात शेयर करते
کہ ہم نے یہ سارا پروسیس کر لیا ہے, ہم آپ کے مسودے کو من آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, تو پھر آپ اور ہم بیٹھ کے ایک ساتھ پریس کانفرنس کرنے میں کیا حرج تھا؟ اگر یہ آپ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے, یہ بالکل جھوٹ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں شیئر کی گئی. ایک بات ادھر ایوانوں میں, یہاں ڈائری انویس بھی بیٹھے ہوئے, یہاں مقتدرہ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے, اگر اس مسودے سے کو منوان نہیں تسلیم کیا گیا تو خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ ان چوکوں میں ہم اپنا خون بھی نچاور کریں گے, اپنی زندگیاں بھی دیں گے, لیکن اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. میرے فاضل دوست, میرے بھائی امتیاز عباسی صاحب نے کہا کہ جناب جو دستورالعمل کی بات ہے, اب میں جانتا ہوں, میں نے جناب وزیر اعظم آپ کے ساتھ اگست میں سرکٹ ہاؤس راولا کورٹ میں پوچھا تھا کہ اس دستورالعمل کی کیا لیگل بیکنگ ہے, تو آپ نے کہا تھا کوئی لیگل بیکنگ نہیں ہے. آج اس کو ہمارے مسودے کے اندر شامل کر کے اس دستورالعمل کو تم لیگل بیکنگ جناب وزیر اعظم دینا چاہتے ہو, ہم کسی طور پہ بھی یہ بات تسلیم نہیں کریں گے, اس لیے کہ اسی دستورالعمل کے ذریعے ہمارے حقوق پہ MLAs نے چھاپا مارا ہوا ہے. وہ قانون ساز اسمبلی کے ممبر ہیں, وہ ڈیولپمنٹ اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں. ڈیولپمنٹ کا کام آپ نے کر رہا ہے, ہم نے کر رہا ہے, لیکن یہ بات اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام اختیارات پہ, مجھے یہ بتائیں کہ میں بطور چیئرمین میں نے وزیر اعظم صاحب سے اگست کے ماہ میں پوچھا کہ جناب والا یہ سیکشن 9 آپ بھی پڑھے, آپ بہت قانون کے ماہر اپنے آپ کو کہتے ہیں, یہ سیکشن 9 کے مطابق میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں, جناب وزیر اعظم بھی آ کے کہیں کہ میں جھوٹ پہ اگر بات کرتا ہوں تو اللہ مجھے یہاں سے نیچے نہ اترنے دے. میں نے پوچھا کہ جناب میری کمپوزیشن میرے ضلع کونسل کا میں اجلاس تو کر رہا ہوں, لیکن جو قانون اور آئین کہتا ہے کہ میرے انتخابات کے بعد آپ نے نوٹیفیکیشن کرنا تھا, اور وہ نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ آفیسر جتنے بھی ہے جو نیشن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ سارے بالاز عہدہ ایکس آفیشو کے طور پہ ہمارے ممبر ہیں. وزڈم قانون جس نے بنایا اس کا وزڈم کیا تھا؟ ہم قطر کسی اپنے ڈسٹرکٹ آفیسر کی کوئی بے توقیری نہیں کرنا چاہتے, ہم ان کو بلا کے ہمارے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یہ قانون کہتا ہے کہ میرے کسی کانسلر کا کوئی پرابلم ہے وارڈ میں, اگر کوئی کھمبے کی بات کرتا ہے, کوئی ٹرانسفارمر کی بات کرتا ہے, کوئی روڈ کی بات کرتا ہے, تو میں نے اس متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے آفیسر سے پوچھنا ہوگا, وہ جواب نہیں کرے گا. میں معذرت کے ساتھ, میری یہ بہنیں بیٹھی ہوئی ہے, میں بہت آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کا نام نہیں لے سکا, مجھے اس بات کا بھی ادراک ہے کہ آپ بہت دیر سے بیٹھی ہوئی ہیں, تو اگر ظاہر میں ان سے نہیں پوچھ سکتا تو پھر کیسے میری ڈسٹرکٹ اسمبلی چلے گی؟ پھر کیسے جو ہے رولز آف بزنس کے تحت جو قواعد و ضوابط ہے پھر ہم کس سے پوچھیں گے؟ ہم دیواروں سے پوچھیں؟ ہم جب کسی ڈپٹی کمشنر کو فون کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نئی مخلوق آ گئی, یہ مجھ سے پوچھتی ہے. ارے بابا آپ ایکٹ پڑھیں, آپ کی اتنی عمریں نہیں ہوئی ہے. 90 میں یہ جب ایکٹ بنا تھا تو اس وقت شاید ہم میں سے بہت سارے ڈپٹی کمشنر بھی پیدا نہ ہوئے ہوں گے. ہم جب انہیں کہتے ہیں کہ قانون کہتا ہے, ضابطہ کہتا ہے کہ آپ یہ باتیں آئے, ہم ساتھ بیٹھ کے, آپ ہمارے بھائی ہیں, جو لوگوں کے مسائل ہیں, ہم نے کس کو ایڈریس کر رہا ہے؟ روز کی بنیاد پہ آپ سارے اپنے گھروں سے اٹھتے ہیں تو کیا آپ کو پٹواری کا ستایا ہوا آدمی نہیں ملتا؟ آپ کو تھانے دار کا ستایا ہوا آدمی نہیں ملتا؟ آپ کو اس ظالم معاشرے کے اندر لوگوں کو ظلم کی چکی میں پیسنے والے لوگ نہیں ملتے؟ ہمارے اسمبلی ممبران اسلام آباد کے اندر رہتے ہیں جناب, وہ اپنے حلقوں کے اندر نہیں ہوتے. حلقوں کے اندر تو آپ ہیں, آپ دن رات لوگوں کو لے کے ان کے مسائل, ان کی دلیل بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ آپ کو کوئی تنخواہ دیتے ہیں, کوئی وظیفہ دیتے ہیں؟ ہم ایک جذبے کی بنیاد پہ آئے ہوئے, لوگوں کی خدمت کرنے آئے ہوئے, تو پھر ہمیں ہمارا حق دو. اگر نہیں دو گے تو پھر اس کا جو آگے اعلان کرنے میں جا رہا ہوں, پھر آپ سے بھی حلف لوں گا آج دو ٹوک کہ اگر دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا حق لینا ہوگا تو اس کے لیے جو طریقہ کار ہے کہ ہمیں اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. مدت کی بات دوستوں نے کی, میں نہیں چاہتا کہ میں 5 سال رہوں, اور میرے یہ سارے دوست نہیں چاہتے. اگر انہی حالات پہ رہنا ہوا تو ہم میں سے کل کوئی بھی نہیں الیکشن لڑے گا.
اگر اتنا کیا گزرا یہ سسٹم ہے تو پھر ہم کس لیے اپنے بچوں کے پیٹ کاٹ کے روزانہ جو ہے اس طرح نکلے؟ کیا آپ تیار ہیں کہ اسی سسٹم میں آپ دوبارہ کل کو الیکشن ہوں گے؟ لڑیں گے؟ نہیں لڑیں گے۔ اس لیے مدت کی جب بات آتی ہے 5 سال کی تو ہم کو اپنے دور سے یہ بات نہیں کرتی۔ چاروں صوبوں میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں یہی 5 سال مدت ہے، گلگت بلتستان میں یہی 5 سال مدت ہے۔ جناب انوار صاحب ہم کوئی نئی بات نہیں کہتے، آپ کو جب تنخواہیں بڑھانی ہوتی ہیں، آپ کو جب کوئی اور چیز بڑھانی ہوتی ہے تو پنجاب پرائرٹی کی بنیاد پہ آپ تو راتوں رات بڑھا دیتے ہیں۔ تو ہم پنجاب پرائرٹی کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ہماری لیمٹ بھی 5 سال ہوگی، تو آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ عدم اعتماد، میں آپ سے یہ بات، سارے روز اخبارات بھی پڑھتے ہیں، ایک آرڈیننس لایا گیا رات کے اندھیرے میں، اور اس آرڈیننس کے اندر اس کا ایفیکٹ یہ کیا گیا کہ آرڈیننس آتا ہے 30 کو اور کہا جاتا ہے 15 تاریخ تک جنہوں نے بجٹ نہیں پاس کیا وہ فارغ ہو گئے۔ میں نے اس آرڈیننس کو بھی چیلنج کیا، لیکن اس کے باوجود میں سیاسی کارکن تھا۔ میں آج بھی اپنی ضلع کانسل پونچھ کا شکر گزار ہوں کہ میں اگر 18 ووٹ لے کے جیتا تھا تو 37 ووٹوں کے اعتماد کے ساتھ دوستوں نے پھر یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر بھی ہم نے اعتماد لیا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد والی بات اس لیے کرتے ہیں کہ جناب لوکل کانسل، یونین کانسل سے لے کے ضلع کانسل تک روزانہ ہم دستوں کے رہباں ہو جائیں گے، یہ سسٹم خراب ہو جائے گا۔ اب روزانہ عدم اعتماد کے چکر میں ہمیں ڈالنے کے لیے وزیر اعظم صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب سادہ اکثریت سے، قانون یہ کہتا ہے یہ چاروں صوبوں میں، جی بی میں اور ہمارے ایکٹ 90 میں بھی یہی بات شامل ہے کہ 2/3 اکثریت سے ہمیں جانا ہوگا، سادہ اکثریت سے آنا ہوگا اور 2/3 سے جانا ہوگا، اس سے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے بعد میں نے دستور العمل کی آپ سے بات کر لی کہ اس کے اندر کوئی بھی ایسی ترمیم ہوتی ہے تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ بلدیاتی نظام کو کمزور کرنے کے لیے یہ جو لا ڈپارٹمنٹ نے تیار کردہ بل اسمبلی سے قبل اگر ہمارے ساتھ یہ شیئر نہیں کرتے، ایک بات آپ دیکھیں کہ ہم نے مسودہ تیار کر کے ان کو دیا، ان کی کمیٹی نے، ہماری کمیٹی نے اتفاق کیا، جس طرح جاوید عارف صاحب نے کہا، تمام کابینہ تک اس سے اتفاق ہو گیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ لا سے بٹ ہونے کے بعد جو بل سامنے آئے گا وہ پہلے ہمارے ساتھ شیئر کریں گے آپ، اگر اس کو راتوں رات آپ اسمبلی میں لے جا کے پاس کریں گے تو ہم نہیں مانیں گے یہ بات، پہلے ہمیں شیئر کرو، ہم دیکھیں گے اس مسودے کے اندر کہ اس کے اندر کیا کیا بدماشی ہوئی ہے، اگر کوئی بدماشی ہوگی تو ہم قبول نہیں کریں گے، اگر ہمارا مسودہ منعقد ہوا تو ہم سلوٹ مار کے اظہار شکر کے طور پہ ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات، جو چیئرمین ضلع کانسل ہیں، میئرز ہیں، ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین ہیں، یونین کانسل کے چیئرمین ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس سے قبل ہم نے کوئی ایسی بات نہیں، آج کے بعد اگلی آنے والی کال میں جو دوست ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر ہم ان کی اسمبلیوں کے اندر ان کے جو ممبران ہیں ہم انہیں کہیں گے کہ آپ ان کا محاسبہ کریں، جو آج کے بند کمروں میں کہے وزیر اعظم یا اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہم ان کو بھی متنوع کر دینا چاہتے ہیں کہ آئیں اپنے سسٹم کا بازو بنیں، آئیں اس تحریک کا بازو بنیں۔ میں آخری بات، ہمارے تینوں ڈویژن سے اس کے اندر بھی ایک لاجک تھی، دوستوں نے کہا آپ ٹائم دیتے ہیں، آپ جلسے کرتے ہیں، مجھے الفان کہتا ہوں کوئی لیڈر بننے کا شوق نہیں ہے، زمانہ طالب علمی سے بہت سارا کچھ دیکھا، جیلیں بھی کاٹی، بہت سارے شدت بھی برداشت کیے، اللہ نے جو عزت دینی تھی وہ اللہ نے عزت دی، میں اس پہ اپنے رب کا شکر گزار ہوں، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں سارے لوگ کہ ہمیں کسی طور پہ بھی جو ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈویژنل کنونشن جہاں جہاں ہوئے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم ایجوکیشن لیں، ہم شعور لیں۔ میں نے پہلے دن جب ملاقات کی وزیر اعظم صاحب سے
تو عرفان یہ کہتا ہوں میرے ساتھی کو آئے، میں نے کہا جناب وزیر اعظم الیکشن ہو گئے، کیپیسٹی بلڈنگز کے حوالے سے آپ ورکشاپس کرائیں، آپ ان نمائندگان کو ورکشاپس کرائیں۔ پوسٹلی دوستوں کو چونکہ ایکٹ سے واقف بھی نہیں ہے، انہیں قانون اور ضابطے کا علم بھی نہیں ہے، ہم کوئی ویسے ٹھونٹا کے لیے الیکشن لڑ کے جیکٹیں لگا کے لوگوں کو چیئرمینی دکھانے نہیں آئے ہوئے، ہم لوگوں کی اصل خدمت کرنے جب یہ جذبہ لے کے آئے ہیں تو پھر اس کے لیے ٹریننگ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ٹریننگ تھی آپ کی، یہ آپ کو شعور دینا تھا کہ ہم نے، اور پھر آپ کو بھی چیک کرنا تھا۔ ہم نے تینوں ڈویژن میں اس لیے کہ میں نے بیمبا سے لے کے 8 مقام تک 10 اضلاع کے اندر پورے 37 دنوں سے نکلا ہوں، ہر کانسل کے اندر گیا، ہر کارپوریشن کے اندر گیا، ان سے ڈیبیٹ کی۔ میرے ایک کسی ساتھی نے کہا کہ یہاں اسپیشل سیٹوں کی بات نہیں، میں کھلے عام پہلے دن سے یہ کہتا ہوں کہ سارے دوست ہمارے بھائی ہیں، اسپیشل سیٹس والے ہیں، خواتین میری بہنیں ہیں، ہم قتل کسی کا کوئی استحصال نہیں کرنا چاہتے۔ ایک بات ضرور ہے کہ جو قانون اور ضابطے کی بات ہوگی ہم اس پہ سٹینڈ کریں گے۔ اسپیشل سیٹس کے دوست ٹیکنوکریٹ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، جو ان کا رائٹ ہے وہ ضرور انہیں ملے گا، انہوں نے اپنی اپنی اسمبلیوں کے اندر اپنی اپنی انپوٹ دینی ہے اور اس پہ عمل ہوگا۔ میری خواتین بہنیں جو مجھے خواتین کی فلاح کے لیے آکے منصوبہ دیں گی یا کوئی ایسا پروگرام دیں گی تو میں باؤنڈ ہوں کہ ضلع کانسل سے میں اپنی خواتین بہنوں کی فلاح کے لیے، اس لیے وزڈم قانون بنانے والے کا یہ تھا کہ یہ 50% سے اوپر ہماری آبادی کا حصہ ہماری خواتین کا۔ اسی طرح یوتھ کے دوست ہیں، اسی طرح جو کسان لیبر ہیں، وہ انہوں نے اپنی اپنی یوسیز کے اندر، اپنی کانسلز کے اندر جو زراعت کو فروغ دینے کے لیے کسان کانسل میں جو ہمیں پروگرام دینا ہوگا، ہم باؤنڈ ہے کہ ہم اس کے حوالے سے آگے چلیں۔ اب آج جو تیسرا کنونشن ہوا، دوستوں کی یہ رائے تھی کہ ہم آج ہی یہاں سے اٹھ کے آگے چلیں۔ مجھے یقین ہے آپ کے جذبات یہی ہیں کہ میں اگر آپ کو آج کہتا ہوں تو آپ ابھی بھی جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم قطن، جب میں نے کہا مقامی حکومت ہیں، ہم نے وارن کرنے کا جو طریقہ تھا وہ پورا کر لیا۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آپ کا بھی امتحان ہے اور ان کا بھی امتحان ہے۔ اگر آپ حاضر ہیں تو پھر میری آپ سے گزارش ہے کہ آج 15 ہے، 20 تاریخ تک ہم ان کو وقت دیتے ہیں، اور اگر 20 تک کوئی بات نہیں ہوتی تو 21 کو پورے آزاد کشمیر کے اندر تمام تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں، تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں، تمام یوسیز کی مین روڈوں پہ آپ نے کرسیاں لگا کے وہاں جائزہ اجلاس شروع کر لینے ہیں۔ کیا آپ کو یہ بات منظور ہے؟ اور 21 کے بعد اگر پھر بھی انہی والوں میں جو نہیں رکھتی تو پھر اگلا مرحلہ جو ہے 25 کو ہم آئیں گے مظفر آباد کی اسمبلی کا گھیراؤ کرنے کے لیے۔ کوئی دھرنا دینے نہیں آئیں گے، جو پچھلی دفعہ ہم نے دھرنا دیا تھا وہ نہیں دیں گے، ہم سیدھا اسمبلی کے اندر گھیراؤ کریں گے۔ یہ بات پوری تیاری کے ساتھ آپ اس پہ سارے ہاتھ اٹھا کے حلفاً یہ کہیں تیار ہے؟ اور ابھی کسی ساتھی نے بعض اوقات جوش خطابت میں بہت ساری باتیں بھول بھی جاتی ہیں، انسان ہے، اب ظاہر عمر بھی کافی ہو گئی ہے۔ میں ایکشن کمیٹی میں پہلے دن سے اس بات کا قائل نہیں تھا، میں نے دوستوں کو دوڑ کے ایک بات سن لے، میں نے پہلے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ کسی کی بیساکھی پہ سفر مت کریں، آپ کسی کی بیساکھیوں پہ چلنا مت سیکھیں، آپ اپنی ٹانگوں کے اندر جان ڈالیں گے تو پھر میں تاجران کے پاس بھی جاؤں گا، ایکشن کمیٹی کے پاس بھی جاؤں گا، بکرا کے پاس بھی جاؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میں ایکشن کمیٹی کے ان احباب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری حمایت کا اعلان کیا، میں اپنی تمام سول سوسائٹی کا بھی شکر گزار ہوں، تمام ٹریڈ یونینز کا بھی شکر گزار ہوں۔ 21 تاریخ کو آپ نے تمام روڑے بند کر کے اپنی اپنی اس میں کانسل میں ایک بات
ایک بات آخری آپ سے، جو ہمارے اجلاس ہوں گے کم از کم ڈسٹرکٹ کے اندر 3 گھنٹے آپ نے اجلاس جاری کر رہے ہیں۔ آخری بات آپ سے کر کے اجازت دوں گا۔ آخری بات کیا ہے کہ اگر 25 کو ہمارے راستے روکے گئے، اگر ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی، تو یاد رکھو پونچھ والوں آپ نے دیتری نوٹ جانا ہوگا، ظفر آباد والوں آپ نے چکوٹھی جانا ہوگا، اور پیپر والوں آپ نے سمانی جانا ہوگا۔ اگر ادھر آنے سے کوئی روکے گا تو پھر کل یہ نہ کہنا کہ ہمارا دشمن ہم نے انگلی اٹھا رہا ہے، اس لیے کہ آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ادھر جائیں۔ اگر آپ نے مجبور کیا تو پھر آپ تیار ہیں کہ آپ سڑکوں پہ جائیں گے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ ایک نعرہ میں پھر لگاؤں گا، ایک نعرہ پھر آپ جواب دیں گے، ابھی نہیں تو، ابھی نہیں تو، ابھی نہیں تو، فتح کسی مت متحد، خدا تمہارے ساتھ ہے، عوام تمہارے ساتھ ہے، نفرتیں سمیٹتے، محبتیں بکھیرتے، ختم ہوگی ظلمتیں، کبھی تو ہوگی روشنی۔ بہت مہربانی۔